इंस्पेक्टर साहब, वो सलीम के कुछ पूछने से कबल ही बोल उठा। मेरे अब्बा जान ने खुदकुशी हरगिज नहीं की। इन्हें कत्ल किया गया है। ये ख्याल आपके जहन में क्यों आया, जबकि खुद आप लोगों के कहने के मुताबिक दरवाज़ा वकील साहब के कमरे की खिड़कियां तक अंदर से बंद थी। सलीम ने सवाल किया। ये मैं नहीं जानता कि कातिल किस तरह अंदर दाखिल हुआ या कैसे बाहर आया, शफीक ने बड़ी तेज़ी से कहा। ये तहकीकात करना आपका काम है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये कत्ल की वारदात है, और इसका सबूत ये है कि अब्बा जान की लाश इसी रस्सी से लटकती हुई पाई गई जो कल किसी ने धमकी के बतौर इन्हें पार्सल में बंद कर भेजी थी। जाहिर है इस बात पर सलीम का चौंकना बनता था। आपका मतलब ये है कि वो रस्सी किसी ने वकील साहब को भेजी थी? इसने दिलचस्पी से पूछा। ये किस वक्त की बात है? कल दोपहर तकरीबन 1 बजे, जबकि हम सब खाने के मेज़ पर थे। मुलाजिम कपड़े में बड़ी एहतियात से सिया हुआ एक पार्सल लेकर आया था। पार्सल तकरीबन 2 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और तकरीबन इतना ही मोटा था। इस पर बड़े बड़े हरूफ में अब्बा जान का नाम और पता लिखा हुआ था। पार्सल पर कोई ऐसी अलामत नहीं थी जिससे मालूम हो कि वो बजरिया डाक आया है। चनांचा अब्बा जान ने मुलाजिम से पूछा कि ये कौन लाया है। इसने जवाब दिया कि कोई बूढ़ी औरत है और कह रही है कि ये वकील साहब इसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले उन्होंने इसके साथ जो सलूक किया था वो उसे आज तक नहीं भूल सकी, और ये हकीर सा तोहफा इसकी खिदमत में पेश करना चाहती है। अब्बा जान इस वक्त उठकर बाहर गए, मगर वो औरत इतनी देर में खुदा जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। उन्होंने वापस आकर हम सबके सामने पार्सल खोला। अंदर से लकड़ी का एक बॉक्स बरामद हुआ। जब इसे खोला गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें वही रस्सी बड़ी एहतियात से रखी हुई थी। इतना ही नहीं, इसके एक सिरे पर वो फंदा भी मौजूद था। जिसने शफीक की आवाज़ रन गई, और वो बाकी फिक्रा नामुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। मैंने और सलीम ने भी इसके गम का एहसास करते हुए कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। आखिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने कहा, अब्बा जान रस्सी को देखकर बड़े फिक्रमंद और परेशान नजर आने लगे थे, मगर उन्होंने हम सब के ख्याल से इस बात को मजाक में टालना चाहा और ये समझाने की कोशिश की कि शायद इनके किसी दोस्त ने शरारत की है। मगर कम से कम मैं इन बातों से मुतमईन नहीं हुआ था। सरकारी वकील की हैसियत से इनका ये फ़र्ज़ था कि वो कानून की गिरफ्त में आए हुए मुजरमों को करार वाकई सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करें। जाहिर है कि इस फ़र्ज़ की अदायगी में कितने ही मुजरमों को जेल या फांसी के तख्ते तक पहुंचा चुके होंगे, और यकीनन कुछ ऐसे मुजरिम या मुजरमों के साथी हो सकते हैं जो इस फ़र्ज़ को ज़ाती दुश्मनी का रंग देकर इंतकाम लेने पर तुल जाएं। मैंने अब्बा जान से बहुत कहा कि वो इस बात को सरसरी तौर पर नज़रअंदाज ना करें, मगर उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। रस्सी को इसी पार्सल में बंद करके स्टोर में रखवा दिया कि कल जब कचहरी जाएंगे तो अपने करीबी दोस्तों से इसके बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर बात ख़त्म हो गई, मगर मेरे दिल को जो तशवीश लाहक हो चुकी थी वो ना गई। अब्बा जान भी कुछ कम फिक्रमंद ना थे। इस बात का अंदाज़ा इससे होता था कि इन्होंने कल रात खिलाफ मामूल अपने कमरे का दरवाज़ा और तमाम खिड़कियां अंदर से बंद कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद कातिल अपनी धमकी पूरी करके रहा। मैंने इस हादसे का इल्म होते ही स्टोर में जाकर इस पार्सल को देखा, और यकीन कीजिए कि रस्सी पार्सल में मौजूद नहीं थी। क्या आप मुझे वो पार्सल दिखा सकते हैं? सलीम ने पूछा। जी हाँ, शफीक ने उठते हुए जवाब दिया और पार्सल लाने चला गया, मगर जल्द ही वो परेशान सूरत बनाए वापस आया। इंस्पेक्टर साहब, पार्सल वहाँ मौजूद नहीं है, उसने बताया। इतना ही नहीं, हेडक्वार्टर वापस पहुंचकर सलीम ने मुझे फ़ोन किया कि जब मैंने रस्सी खोलने के लिए कार की डिक्की खोली तो पुरअसरार रस्सी एक मर्तबा फिर गायब हो चुकी थी। इस हद तक वाक़यात सामने आने के बाद ये बात तकरीबन यकीनी तौर पर कही जा सकती थी कि ये तमाम वारदातें इंतकामी कार्रवाई के तहत की जा रही हैं, जिनका ताल्लुक गुज़श्ता साल अदालत में पेश आने होने वाले किसी ऐसे मुकदमे से जिसमें मुजरिम को फांसी दी गई थी
اور جس میں عتیق الرحمان صاحب سرکاری وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے۔ اس سپہر کو میں نے سلیم کے ساتھ پولیس اور سیشن کورٹ کے گزشتہ سال کے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور بہت جلد مطلوبہ معاملات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اتفاق سے گزشتہ ایک سال میں صرف ایک مشہور مقدمہ ایسا تھا جس میں عتیق الرحمان صاحب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے پیروی کی تھی اور جس میں ماخوذ مجرم کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ اس ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دوست محمد تاج الدین، عبد الغنی اور رفیق احمد کی جانیں کیوں لی گئیں۔ وہ چاروں اس مقدمے میں سرکاری گواہ اور ایک حیرت انگیز واقعے کے عینی شاہد تھے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق مقدمے کے واقعات کچھ یوں تھے۔ گلشن کالونی کی اسی سڑک پر جس پر ان چاروں کی دکانیں تھیں، ایک 2 منزلہ مکان کرائے کے لیے خالی تھا۔ گزشتہ سال اگست کے پہلے ہفتے میں کوئی پر اسرار جوڑا اس میں آ کر رہنے لگا۔ مرد کا نام غرناش تھا اور عورت اپنے آپ کو بیگم غرناش کہلواتی تھی۔ ان کے عجیب کاموں کی طرح ان کی حرکتیں بھی بڑی پر اسرار اور ناقابل فہم تھیں۔ دونوں میاں بیوی دن بھر مقام میں بند رہتے تھے، مگر شام کا اندھیرا پھیلتے ہی بند سور کر گھر سے نکل جاتے تھے اور پھر پتہ نہیں رات میں کس وقت واپس لوٹتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ غرناش کا ذریعہ معاش کیا ہے یا وہ دونوں رات کو کہاں اور کیا کرنے جاتے ہیں۔ محلے میں ان کے تعلقات کسی سے نہیں تھے اور نہ ہی وہ کسی کا اپنے گھر آنا پسند کرتے۔ البتہ مہینے میں 2 مرتبہ ایک سیاہ رنگ کی کار انہیں چھوڑنے ضرور آتی تھی اور اس وقت محلے والوں کے خیال کے مطابق دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا لیے ہوئے خاموشی سے گھر میں چلے جاتے تھے۔ ان کے اندر جاتے ہی کار بھی روانہ ہو جاتی تھی۔ محلے کی کسی دکان سے انہیں کبھی کوئی کھانے پینے یا دوسری قسم کی چیزیں خریدتے نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ لوگوں کو یہ حیرت بھی تھی کہ آخر یہ کھاتے کیا ہیں۔ کبھی غرناش کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا اور اسی طرح کبھی اس کی بیوی کی صورت ہفتوں نظر نہیں آتی۔ لوگوں میں ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ اسی دوران شہر میں کنواری لڑکیوں اور کنوارے لڑکوں کی پر اسرار گمشدگی کے یکے بعد دیگرے کئی وارداتیں ہوئیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا بڑی باقاعدگی سے غائب ہو رہے ہیں اور پولیس کے تمام تر دوڑ دھوپ اور جستجو کے باوجود ان میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہیں لگایا جا سکا تھا۔ پھر ایک رات اور وہ کیس نومبر کی رات تھی اور وہ 21 نومبر کی رات تھی، تقریباً 10 بجے، جب کہ دوست محمد اپنی دکان بند کر کر تیاری کر رہا تھا، اس نے ایک کالے رنگ کی کار کو غرناش کے مکان کے سامنے رکتے دیکھا۔ دوست محمد کی دکان نسبتاً مکان سے قریب تھی اور پھر وہ دکان بند کرنے کے لیے باہر بھی کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلی مرتبہ نوٹ کیا کہ کار سے اترنے والا مرد تو بے شک غرناش ہے، مگر عورت اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ کوئی اور ہی حسین لڑکی تھی جس کے اندر سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے ہوش میں نہیں ہے، کیونکہ غرناش اس سہارا دیے ہوئے لے جا رہا تھا۔ یہ بات دوست محمد کو چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ شہر میں جو لڑکیوں کی پر اسرار گمشدگی کے چرچے عام ہونے لگے تھے، کار کے رخصت ہوتے ہی وہ تاج الدین ٹیلر ماسٹر کے پاس گیا اور اس سے اپنے شبہ کا اظہار کیا۔ جلد ہی اسے مشورے میں عبد الغنی پان فروش اور رفیق بیکری والا بھی شامل ہو گئے، جنہوں نے خود بھی اس کار کو آتے دیکھا تھا۔ پہلے ان چاروں نے اپنے طور پر حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر مکان کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ مکان میں دوسری طرف سے داخل ہونے کی کوشش کی دوران دوست محمد اور عبد الغنی نے کسی عورت کی دبی ہوئی چیخ میں سنی جو ان کے خیال کے مطابق گھر کے اندر سے آئی تھی اور اتنی ہلکی تھی کہ اگر وہ مکان کے کسی فاصلے پر ہوتے تو نہیں سن سکتے تھے۔ اس مرحلے پر انہوں نے باہمی صلاح و مشورے کے بعد پولیس میں رپورٹ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ عبد الغنی اور رفیق حلقے کے تھانے کی طرف دوڑائے گئے اور دوست محمد نے تاج الدین کے ساتھ مل کر محلے والوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی اثنا میں مزید چیخوں کی آوازیں سن کر لوگوں نے مکان کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں چیخوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور غرناش نے دوسری منزل کی ایک کھڑکی سے جھانک کر لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ محلے والوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو باہر لائے جس کے ساتھ وہ کچھ دیر قبل کار سے اترا تھا۔ غرناش نے جواب میں بتایا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔
مگر لوگوں کو اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ہنگامہ جاری تھا کہ تھانے کے ایک سب انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ پہنچا۔ پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اس نے ایک اندرونی کمرے میں ایک لڑکی کو نیم عریاں حالت میں فرش پر بے ہوش پایا، جس کے جسم کو جگہ جگہ سے نوچا اور کاٹا گیا تھا۔ گردن پر شہرک کے پاس سے خون بھی جاری تھا۔ غرناش نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر محلے والوں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گھر میں اس کی بیوی کہیں موجود نہیں تھی۔ مزید خانہ تلاشی میں ایک بند کوٹھڑی سے بے شمار انسانی ہڈیاں، جن میں سماعت کھوپڑیاں بھی شامل تھیں، برآمد کی گئیں۔ بے ہوش لڑکی کو اسپتال بھیجا گیا اور غرناش کو حوالات۔ اس کی بیوی کی تلاش جاری رکھی گئی، مگر ریکارڈ میں معلوم ہوتا تھا پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ دوسرے دن معلوم ہوا وہ لڑکی ایک اسکول ٹیچر مرزا انور بیگ کی بڑی بیٹی حور بانو تھی۔ گزشتہ شام اپنے محلے ہی میں ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی، مگر پھر واپس نہیں آئی۔ شریف باپ صبح تک اسی تذبذب میں تھا کہ پولیس نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، مگر یہ بدنامی کے ڈر سے خاموش رہے۔ شہر میں اس وقت تک گمشدگی کی 7 وارداتیں ہو چکی تھیں، جن میں 4 لڑکے شامل تھے اور 3 لڑکیاں، اور غرناش کے گھر سے برآمد ہونے والی کھوپڑیاں بھی ساتھ ہی تھیں۔ مزید یہ کہ یہ پولیس لیبارٹری میں کھوپڑیوں کے کیمیائی تجزیے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ان میں 4 کھوپڑیاں مردوں کی اور 3 عورتوں کی ہیں، جن کی عمروں کا تعین بھی اس بات کی تائید کر رہا تھا کہ وہ بدنصیب غائب ہونے والوں کی کھوپڑیاں ہیں۔ غرناش پہ ہر طرح کی سختی کی گئی، مگر اس نے آخر وقت تک یہ نہیں بتایا کہ کنواری لڑکیوں اور کنوارے لڑکوں کو اس طرح مارنے سے اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ ویسے عام طور پر یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں آدم خور تھے اور کنواروں کو صرف اس لیے اغوا کرتے تھے کہ ان کا گوشت کچھ لذیذ ہوتا ہوگا۔ بہرحال واقعاتی شہادتوں سے 1 نہ 2 پورے 7 افراد کو انتہائی سنگ دلی سے قتل کرنا ثابت تھا۔ غرناش پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس کی طرف سے کوئی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر قانون کا منشا پورا کرنے کے لیے اسے حکومت کی طرف سے ایک وکیل دیا گیا۔ دوست محمد، تاج الدین، عبد الغنی، رفیق احمد اور دوسرے بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی۔ حور بانو اگرچہ صحت یاب ہو گئی تھی، مگر اس کی صحت یابی سے بھی عدالت کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ غرناش کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور پھر ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ 31 دسمبر کو جب غرناش کو مقررہ وقت پر پھانسی دی گئی تھی اور اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد جلاد لاش کو نیچے اتارنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک سے لاش کا سر ان کا ایک بھپکا سا اٹھا اور اس کا گوشت گل سڑ کر گرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں پھانسی کے پھندے سے ہڈیوں کا صرف ایک پنجر لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا، جو گردن ٹوٹ جانے کے باعث فوراً ہی نیچے گر پڑا۔ یہ سنسنی خیز خبر جیل کی 4 دیواری سے نکلتے ہی جیسے سارا شہر اس ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے امٹ، جیل کی مولوی صاحب نے غرناش کو کوئی خبیث روح قرار دیتے ہوئے اس ڈھانچے کو زمین کھود کر دفن کر دینے کا مشورہ دیا، مگر کچھ دن قسم کے ذہنوں نے اس واقعے کو ایک تاریخی حیثیت دیتے ہوئے ڈھانچے کو نیشنل میوزیم کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا اور آخر کار اسی رائے پر عمل کیا گیا۔ پھر بھی مولوی صاحب نے اس بات پر اصرار کیا کہ دھڑ اور کھوپڑی کو الگ الگ شیشے کی الماریوں میں رکھا جائے اور جب ایک مرتبہ الماریاں بند کر دی جائیں تو انہیں دوبارہ نہ کھولا جائے۔ ان کا یہ مشورہ مان لیا گیا اور مولوی صاحب نے اپنی نگرانی میں الماریاں بند کرا کے اس پر کوئی متبرک تعویذ چسپاں کر کے میوزیم بھجوا دی۔ یہ آخری معلومات مجھے پولیس ریکارڈ میں منسلک اخباری تراشوں سے حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے ان باتوں سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ انسپکٹر سلیم نے پوچھا۔ میرے ساتھ تم بھی تو دیکھ رہے تھے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کیا سمجھے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ غرناش سچ مچ کوئی خبیث روح تھی جو مرنے کے بعد بھی اپنی موت کے ذمہ دار افراد سے انتقام لے رہی ہے؟ یہ بات بھی ممکن ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتقام ہی لینا تھا
تو اس کے لیے ٹھیک 1 سال تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا۔ پھر یہ کہ اگر واقعی اس کے اندر یہ طاقت تھی کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکے، تو زندگی میں وہ اتنا بے بس کیوں ہو گیا کہ پھانسی دی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا؟ ان معاملات میں تو آپ ہی کوئی صحیح رائے دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں 3 باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، میں نے سوچتے ہوئے بولا۔ سب سے پہلے میں نیشنل میوزیم جا کر غرناش کے پنجر میں اسی کھوپڑی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ وہ رسی تمہاری کار سے بھی غائب ہو چکی ہے، گواہ ختم ہو چکے ہیں، ہم سرکاری وکیل کو مار دیا گیا ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ اس کے بعد کہیں جج صاحب کی باری نہ آ جائے۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ سیشن جج عبدالقادر صاحب کی عدالت میں پیش ہوا تھا، چنانچہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ انہیں خطرے سے آگاہ کر کر ان کی کوٹھی پر مناسب نگرانی کا انتظام کر دیا جائے۔ میں ابھی کچھ سادہ لباس والوں کو روانہ کیے دیتا ہوں، سلیم نے جلدی سے کہا۔ ضرور بھیج دو، ہم رات ہونے سے پہلے ان سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ وہ تیسری بات کیا تھی؟ مقدمہ کی پوری کارروائی کے دوران حور بانو کو کسی بھی مرحلے پر عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ ممکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اس وقت تک مکمل صحت یاب نہ ہوئی ہو، یا پھر ایک شریف لڑکی کی رسوائی کے خیال سے اسے دانستہ نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود پولیس کو اس سے کم وہ حالات تو معلوم کرنے چاہیے تھے جن سے اسے غرناش کے مکان میں واسطہ پڑا تھا۔ اسے غرناش کی حقیقت سمجھنے میں مدد مل سکتی تھی۔ اس کے ساتھ بیگم غرناش کے معاملہ میں بھی کسی خاص سرگرمی سے کام نہیں لیا گیا۔ اگر وہ بھی اپنے شوہر کی طرح تھی تو یہ انتقامی کارروائی اس کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم اس سوال پر بعد میں غور کریں گے۔ میں پہلے نیشنل میوزیم میں، اس کے بعد مرزا انور بے کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آئیے، پھر دیر کس بات کی ہے؟ سلیم نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میوزیم پہنچ کر معلوم ہوا کہ سالانہ صفائی اور مرمت کے سلسلے میں اسے 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سلیم نے فوراً اس کے انچارج کو فون کیا اور اپنے خصوصی اختیارات کا حوالہ دیتے ہوئے انچارج سے درخواست کی کہ یہ کچھ دیر کے لیے آ جائے، کیونکہ ایک اہم کیس کے سلسلے میں وہ میوزیم کا معائنہ ضروری خیال کرتا ہے۔ 15 منٹ کے بعد انچارج صاحب بڑے ناخوشگوار موڈ میں تشریف لائے، مگر جلد ان کی ناراضگی جواب دہی اور بعض پرس کے خوف میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ جیسا کہ مجھے اندیشہ تھا دونوں الماریاں کھلی پڑی تھیں اور غرناش کا پنجر اور کھوپڑی غائب تھی۔ الماری پر جو متبرک تعویذ چسپاں تھا، اسے دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ ڈھانچے اور کھوپڑی کے غائب ہونے میں کسی شیطانی کوشش کو براہ راست دخل نہیں ہے، کیونکہ اس تعویذ کی موجودگی میں کوئی شیطان یا خبیث الروح اس الماری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ضرور کسی انسان کو بے بس کر کے اس کی مدد لی گئی ہے۔ انسپکٹر سلیم اس انکشاف سے کچھ گھبرا گیا تھا، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ جو بھی شیطانی قوت ان وارداتوں کی ذمہ دار ہے، وہ بہرحال اگلا وار کرنے کے لیے رات کا انتظار کرے گی، اور ابھی شام کے صرف 5:30 بجے ہیں۔ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کئی گھنٹے ہیں۔ خدا کی تائید شامل حال رہی تو ضرور کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ انچارج صاحب کو باقاعدہ پولیس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کرنے کے بعد ہم مرزا انور بیگ صاحب کے مکان کی طرف چل دیے، جن کا پتہ میں نے پولیس کے ریکارڈ سے نوٹ کر لیا تھا۔ ان کے گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابھی چند منٹ پہلے ہی اسکول سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے بڑے اتفاق سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ مرزا صاحب، ہمارا خیال ہے کہ 1 سال پہلے جو شیطانی چکر شروع ہوا تھا وہ بھی پوری طرح ختم نہیں ہو سکا، میں نے فوراً حرف مطلب پر آتے ہوئے کہا، اور عین ممکن ہے کہ گزشتہ 2 دن میں جو افسوسناک وارداتیں ہوئی ہیں وہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہوں۔ مگر آپ کسی ناگوار تاثر کے بغیر ہمارے چند سوالات کا جواب دے سکیں تو ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے۔ جی ہاں، ضرور، جو کچھ میرے علم میں ہوگا بتانے سے دریغ نہیں کروں گا، مرزا صاحب نے جواب دیا۔ تو سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ کیا آپ کی صاحبزادی اس حادثے کے بعد اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے وہ سوال کیا ہے جو گزشتہ 3 ہفتوں سے خود میرے ذہن کو پریشان کر رہا ہے، مرزا صاحب کچھ چونکتے ہوئے بولے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کی جسمانی طور پر صحت یاب ہونے کے بعد ہم یہ خیال کر رہے تھے کہ اس ناگوار واقعے کا کوئی اثر اس کے دل و دماغ پر نہیں رہ گیا ہے، مگر
پچھلے 20-22 دن سے اس کی عجیب حالت ہے۔ وہ راتوں کو گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کی کیفیت بالکل کسی ایسے انسان کی طرح ہوتی ہے جو نیند میں چل رہا ہو۔ نہ اسے گرد و پیش کا کوئی احساس ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک قریبی اندھیری گلی میں داخل ہوتے ہی وہ خدا جانے کہاں گم ہو جاتی ہے، اور جب 3-4 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ کمزور اور زرد چہرہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ اتفاق کتنی مرتبہ ہو چکا ہے؟ 5-6 مرتبہ، مرزا صاحب نے جواب دیا۔ اور کیا وہ ادھر ادھر راتوں سے برابر باہر جا رہی ہے؟ جی ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مرزا صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ گزشتہ سال کے دوران کبھی انہوں نے اس بات کا کوئی ذکر کیا کہ غرناش کس طرح انہیں بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یا پھر اس کے مکان میں پولیس کے آنے سے پہلے ان پر کیا گزری؟ میں نے مرزا صاحب کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، اس کا ذکر کیا۔ مجھے تو شبہ ہوتا ہے کہ اسے یہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک بات اور، کیا ان کے گھر سے باہر جانے کا کوئی خاص وقت ہے؟ جی ہاں، میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ ٹھیک 12 بجے اپنے کمرے سے نکلتی ہے۔ شکریہ، میں نے سلیم کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے جوابات نے صورتحال کو سمجھنے میں بڑی مدد دی۔ خدا نے چاہا تو اب ہم اس شیطان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ باہر آ کر میں نے سلیم سے کہا کہ اب وہ جج صاحب کے پاس اکیلا ہی چلا جائے، مجھے اس دوران میں کچھ دوسرا ضروری کام انجام دینا ہے، مگر یہ کہ جج صاحب سے گفتگو کر کے وہ وہاں ان کی حفاظت کا ضروری انتظام کرنے کے بعد وہ ٹھیک 11:30 بجے میرے گھر پہنچ جائے۔ تمہیں آج رات حور بانو کا تعاقب کرنا ہے۔ اس رات 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے ہی میں اور انسپکٹر سلیم مرزا صاحب کے مکان کے باہر موجود تھے۔ شام کو سلیم سے رخصت ہونے کے بعد سے اب تک کا وقت میں نے کچھ ضروری تیاریوں میں صرف کیا تھا۔ جو حالات معلوم ہو چکے تھے ان سے اپنی روحانی صلاحیت کے بنا پر مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمیں آئندہ کن واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اس وقت میری جیب میں ایک مخصوص ریوالور اور چاندی کی 2 گولیاں موجود تھیں جنہیں ایک خاص روحانی عمل سے تیار کیا گیا تھا۔ مرزا صاحب نے بتایا تھا کہ حور بانو ایک قریبی اندھیری گلی میں داخل ہونے کے بعد غائب ہو جاتی، مگر مجھ میں اس میں شک تھا۔ غرناش اسی گردن سے تھوڑا سا خون پینے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے اس کی شیطانی روح کے کچھ اثرات حور بانو میں منتقل ہو چکے تھے۔ یہ اثرات ہی اس کی موجودہ کیفیت کے ذمہ دار تھے۔ مگر غائب ہونے کی صفت تو میرے علم کے مطابق خود غرناش یا اس کی بیوی کو بھی حاصل نہیں تھی، پھر حور بانو میں یہ کمال کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ ضرور اس گلی میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسی بات پیش آتی تھی جسے تاریکی کی وجہ سے مرزا صاحب دیکھنے سے قاصر رہتے تھے۔ ٹھیک 12:01 پر مکان کا دروازہ کھلا اور حور بانو دونوں ہاتھ آگے پھیلائے آنکھیں بند کیے اس انداز میں چلتی ہوئی باہر نکلی جیسے کوئی نیند میں چل رہا ہو۔ مرزا صاحب بھی اس کے پیچھے تھے، مگر ہم نے انہیں واپس کر دیا۔ حور بانو گرد و پیش سے بالکل بے خبر ایک تاریک گلی کی جانب بڑھ رہی تھی جو مرزا صاحب کے مکان سے تقریباً 1 فرلانگ کی فاصلے پر واقع تھی۔ یہ ایک قطار میں بنے ہوئے مکانات کی عقبی گلی تھی جس میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں اور سلیم بے آواز قدموں سے حور بانو کے قدم کے فاصلے پر مکانات کی آڑ لیتے ہوئے چل رہے تھے۔ اچانک گلی کے وسط میں پہنچ کر ایک دم نظروں سے غائب ہو گئی۔ یہ کم سے کم سلیم نے یہی محسوس کیا تھا۔ ارے وہ کہاں گئی؟ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک مخصوص صلاحیت سے کام لیتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں کو اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل بنا لیا تھا اور جانتا تھا کہ وہ غائب نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک مکان کے عقبی دروازے سے اچانک نمودار ہونے والے ہاتھوں نے اسے بڑی صفائی سے اندر کھینچ لیا ہے۔ سلیم کا بازو پکڑے ہوئے میں تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بند تھا۔ میں نے اپنی ذہنی طاقت اس کی کنڈی پر مرکوز کر دی اور دوسرے ہی لمحے کنڈی اس طرح اپنی جگہ سے سرک گئی جیسے کسی نے اندر سے کھولا۔ مکان کے اندر بھی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تم اس تاریکی میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکو گے، میں نے آہستہ سے سلیم سے کہا۔ بس میرا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتے رہو۔
ہم اس وقت مکان کے صحن میں کھڑے تھے۔ میں نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی اور اندازہ کر لیا کہ مکان کی نچلی منزل میں کوئی موجود نہیں ہے۔ سامنے ہی ایک زینہ دوسری منزل کی طرف جا رہا تھا، مگر میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ اوپر بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر حور بانو اور اس پر اسرار ہاتھوں کی مالک ہستی کہاں گئی؟ اچانک ایک کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور میں ان واحد میں